वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, एक तरफ तो आज बहुत अच्छी खबर भी आई है कि आज ईरान और अमेरिका में जो कशीदगी थी वो कम होती हुई नज़र आ रही है। बहुत से ज़राए से, बहुत से सहाफ़ियों से ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि शायद ईरान और अमेरिका जो हैं वो किसी जिसको हम कह सकते हैं मुआहिदा तो नहीं मगर किसी अंडरस्टैंडिंग की तरफ एक दूसरे के करीब बढ़ रहे हैं। और ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत अहम रोल रहा है पाकिस्तान का। ये मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिनमें ऑफ कोर्स अमेरिका से ये ओरिजिनेट हुई हैं। उन रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू जो है इनडायरेक्टली वो जारी है और कोई ना कोई मुफाहमत, कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर काम हो रहा है। जल्द ही इत्तलात सामने आ सकती हैं। ये वैसे तो एक बहुत अहम ख़बर है, बहुत अहम डेवलपमेंट है सारी दुनिया के लिए, मगर आज का दिन वैसे भी बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तानी तारीख़ में है और रहेगा। और वो इसलिए क्योंकि आज से तक ठीक एक साल पहले हमने भी इस खित्ते ने भी और हमने भी एक जंग का सा समात देखा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये उस तरह शुरू हुआ जब पहलगाम में हमला हुआ। भारत ने फ़ौरन ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान उस हमले के पीछे था। कोई सबूत एज सच ना उन्होंने मुहैया किया, ना दुनिया में किसी को दिखाया, बट इल्ज़ाम लगा दिया और उसके बाद उन्होंने तैयारी कर ली पाकिस्तान पर हमला करने की। वो हमला आज की रात हुआ। उस हमले में पाकिस्तान में जो भारतीय फ़ौज थी उसने बहुत से जो हम कह सकते हैं लोकेशंस थी उन पर हमला किया। पाकिस्तानी शहरी शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। दावा भारत ने ये किया कि उन्होंने पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है, मगर शायद भारत को अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में भी इसकी तैयारी कब से हुई है। इससे पहले भी एक 2019 में भी हमने एक वाक़या देखा था, तब भी भारत ने पाकिस्तान में घुस के जब हमला किया तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था और उस जवाब में पाकिस्तान ने भारत का एक जहाज़ भी गिराया था। इस मर्तबा वी डिड इवन बेटर और पाकिस्तान ने मुतअद्दिद जहाज़ जो है वो भारतीय गिराए। अहम बात सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी एयर फोर्स ने भारत के इतने जहाज़ गिराए, बल्कि अहम बात ये भी है कि पाकिस्तान ने बहुत से चाइनीज़ जो हार्डवेयर है उसको इस्तेमाल किया, यानी कि चाइनीज़ जहाज़ पाकिस्तानी साइड से उड़ रहे थे और उन्होंने भारत के जो जहाज़ तबाह किए उनमें एक बहुत मशहूर जो फ्रेंच राफेल है उसको भी गिराया। ऑब्वियसली ये एक बहुत अहम मौका था, न सिर्फ पाकिस्तान भारत के हवाले से बट दुनिया में जो इस वक्त एक आर्म्स रेस हम कह सकते हैं या जो दिलचस्पी होती है मुख्तलिफ ममालिक की आर्म्स के हवाले से, उसमें बात फिर ऑब्वियसली एक दो हमले और भी हुए, पाकिस्तान भारत के दरमियान एक्सचेंज हुआ, अमेरिका और बाकी ममालिक बीच में पड़े और जंग बंदी तक बात चली गई। इससे भी एक नया चैप्टर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए शुरू हुआ। पाकिस्तान की जो एक आइसोलेशन का जिक्र होता था या कहा जाता था कि पाकिस्तान अब दुनिया में रेलेवेंट नहीं रहा, उसमें बहुत तेज़ी से तब्दीली आई। अमेरिका को क्रेडिट दिया पाकिस्तान ने कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने जो थी मुफाहमत करवाई भारत और पाकिस्तान के दरमियान, इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी बहुत क़ुर्बत हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की। इसके साथ साथ दुनिया ने भी पाकिस्तान को संजीदगी से लेना शुरू किया। और ये कहना मुश्किल या गलत नहीं होगा कि इन वाक़यात के बाद जब आज की हम सूरत हाल देखते हैं कि ख़ित्ते में इतनी कशीदगी है और पाकिस्तान जो एक रोल अदा कर रहा है ईरान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, उसका सिरा जुड़ता है पिछले साल के इन इवेंट्स से। क्योंकि अगर ये पिछले साल का वाक़या ना होता तो शायद हमारी लीडरशिप की, पाकिस्तानी लीडरशिप की वाइट हाउस से इतने अच्छे ताल्लुकात ना बनते कि आज वो ये रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो सारा एक हम कह सकते हैं तसलसल है और वाक़यात की कड़ी है, इस पे बात करने के लिए इस अहम दिन के हवाले से हमारे मौजूद है जाहिद हुसैन साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं वो ये फ़ॉरेन पॉलिसी के इशूज़ पे। और हमें ज्वाइन किया जौहर सलीम साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं,
He also obviously has dealt with these issues all his life. Welcome to the show, gentlemen. Zahid साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे. बहुत अहम दिन, क्योंकि ऑब्वियसली उसके एक तो मिलिट्री एस्पेक्ट से भी है कि जो पाकिस्तान ने की वजह से, या पाकिस्तान की हम कह सकते हैं स्किल्स की वजह से, चाइनीज़ वेपनरी को दुनिया ने बहुत संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है. और उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो एक फॉरेन पॉलिसी हम कहें कि बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान की रेलेवेंस की फिर जिक्र हो रहा है. नहीं, बिल्कुल सही बात है. मतलब ये कि ये जो वाक़या हुआ था, दो चीज़ें बहुत अहम हैं. एक तो ये था कि पाकिस्तान ने जिस तरह से डिफेंस किया, पाकिस्तान वाज नॉट एग्रेसर. पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की थी, लेकिन जब मुसल्लत की गई थी तो फिर उसका जवाब जो है ठीक ठाक दिया गया. लेकिन एक इसमें दो चीज़ें थी कि इससे पहले भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जंग हो चुकी हैं, 2-3 के करीब. लेकिन इसमें जो इसकी नौइयत थी उससे बहुत मुख्तलिफ थी. 88 घंटे की सिर्फ ये क्लैशेस थे. और इसकी ख़ास बात ये थी कि किसी ने भी दूसरी तरफ को बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था. देयर वाज नो इंट्रूजन. जो कोई जिसको कहते हैं कि जो फ़ौज ने जो है उसमें कार्रवाई की, वो नहीं की. एयरफोर्स ने भी की थी, जैसे कार्रवाई तो की थी, लेकिन ये अपने बॉर्डर में रहते हुए, अपनी एयर स्पेस में बिल्कुल. जैसे शुरू किया था इन्होंने, जब इन्होंने निशाना बनाया तकरीबन 6 या 7 इलाकों, जिसमें भावलपुर भी शामिल था, अमृतके भी था, और कुछ इलाके जो थे आज़ाद कश्मीर के थे. उसकी उनका कहना ये था कि उन्होंने जो है वो दहशत गर्दों के के मरकज़ों को निशाना बनाया. हालांकि इसमें अब भावलपुर में शहर के अंदर आपने करते हैं या अमृतके में, तो वो उसकी कोई वो बन के नहीं आती थी. लेकिन शायद असल चीज़ ये थी कि इंडिया ने कभी भी ये उनके मिस कैलकुलेट किया था पाकिस्तान के रिस्पांस पे. उनका ख्याल ये था कि जब आपको याद होगा कि जयशंकर ने बाद में बयान भी दिया था पार्लियामेंट में कि हमले के बाद हमने उनको पाकिस्तान को कांटेक्ट किया था और उनसे ये कहा था कि ये सिर्फ एक वाक़या है, और उन्होंने ये अपना उम्मीद ज़ाहिर की थी कि पाकिस्तान उसको उसी तरह से लेगा. मैं ख्याल उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि जो है इसका इस तरह से जवाब दिया जाएगा. एक और जंग में जो थी, एक खुसूसियत थी कि एक मल्टी डोमेन वॉर थी. और इससे पहले जो अगर देखा, इसने पूरा जो है यानी मॉडर्न वॉरफेयर के जो है वो तब्दील कर दिया है एक लिहाज से. जो जंग करने का अंदाज़ था, हालांकि हिंदुस्तान की ताकत हमसे कई गुना ज़्यादा है. उनकी एयरफोर्स जो 7 नवंबर को, जो रात को जो वाक़या हुआ, 7 मई को जो वाक़या हुआ था, उसमें उनकी तरफ से तकरीबन 100 से ज़्यादा जहाज़ थे और हमारी तरफ से 70 थे. लेकिन ये कि अपने इसमें तो, लेकिन जिस तरह से हमने यानी उनका न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उनके निशाने बनाए, तो वो ख़ुद एक लिहाज से जिसको कहते हैं कि वॉरफेयर की एक जो हिस्ट्री है, या उसमें जो है एक नया इजाफा बन के आता है. आपने अभी इसका जिक्र किया था कि मल्टी डोमेन वॉर था. इसका मतलब ये हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक और उसके आपकी जो एविएशन है, उन सब को एक कॉम्बिनेशन था. और मेरा ख्याल ये है कि शायद हिंदुस्तान उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था. पाकिस्तान के लिए एक ख़ास बात जो थी इसमें, वो ये थी कि पाकिस्तान ने तैयारी बहुत पहले से की थी. 2019 को जो पहला वाक़या हुआ था, जब बालाकोट में हिंदुस्तान ने जो है वो जहराना कार्रवाई की थी, वो पहला वाक़या था कि जंग. सर माफ़ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि शायद पाकिस्तान की तैयारी 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद शुरू हो गई थी. So we were prepared for 2019. हाँ, लेकिन 2016 का जो जिसकी सर्जिकल, उसकी कभी भी उसकी कंफर्मेशन कभी भी नहीं हुई. मतलब हिंदुस्तान ने ज़रूर क्लेम किया, लेकिन हमारी तरफ से कभी भी जो है इस चीज़ को जो तस्लीम नहीं किया गया था, और उसके ऊपर बहुत शकूक थे. लेकिन 2019 का जो वाक़या था वो तो था जिसमें हमने एक जहाज़ भी गिराया. तो उस वक्त से इनकी हमारी तैयारी जो है थी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, और उसी के नतीजे में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है. जी, जौहर सलीम साहब, सर आपने जाहिद हुसैन साहब की बात सुनी, वही के कहीं ना जैसे उन्होंने भी जिक्र किया यही बात कि एक तो ये हम कह सकते हैं कि मिलिट्री हिस्ट्री के हवाले से अगर बात करें तो भी नई तारीख रकम हुई, और पाकिस्तान के लिए बिलखसूस शायद जो एक बार बार ये बैनुल-अक़वामी दुनिया में बात एक हो चुकी थी, और पाकिस्तानियों ने भी शायद उस पर यकीन करना शुरू कर दिया था कि हम अब इतने अहम नहीं रहे दुनिया में.
اس کو بھی ریورس کیا اس نے. وہ جو ٹرینڈ تھا کہ سب کا خیال تھا کہ پاکستان بہت ریلیونٹ ہو گیا ہے, اتنا اہم نہیں ہے, وہ ٹرینڈ بھی وہاں سے ریورس ہونا شروع ہوا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. فرق کہ یہ دیکھیں, ایک تو خیر ملٹری بالکل ہسٹری کی جو ہے اس کی تو میں تو ایک بڑا باب ہے یہ, جس کے اوپر بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ریسرچ بھی ہوگی, پڑھا بھی جائے گا جو ہے نا ملٹری اکیڈمیز میں. لیکن جو زیادہ اہم چیز ہے دیکھیں, وہ ایک اسٹریٹجک ارریلیونس جس کی طرف ہندوستان پاکستان کو دھکیلنا چاہ رہا تھا. وہ تو کلیم کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کو جو ہے نا ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیں گے, اسٹریٹجیکلی آئسولیٹ کر دیں گے, اور پاکستان پہ مسلسل دیکھیں دہائیوں سے ایک وہ ڈس انفو کیمپین چل رہی تھیں, پروپیگنڈا, پھر اپنا جو ہے اکنامک کلاؤٹ وہ استعمال کر کے پھر پاکستان کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے تھے کہ پاکستان ایک فیلنگ اسٹیٹ ہے اکنامکلی بھی, اور اس کو انٹرنل چیلنجز اتنے زیادہ ہیں اس کو کہ یہ جو ہے نا امپلوڈ کر جائے گا. تو دیکھیں وہ سارے نیریٹو جو ہیں وہ بہہ گئے اس میں. بلکہ یہ ہوا کہ ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت دنیا میں, میڈیا پہ آپ اٹھا لیں, الیکٹرانک میڈیا ہو یا کوئی پریس ہو یا سوشل میڈیا ہو, ہر جگہ پاکستان کا ذکر ہے, پاکستان کا چرچا ہے, پاکستان کی پیس میکنگ جو پروگریس ہے اس کا چرچا ہے, پاکستان نے جو ایک ریمارکیبل ڈپلومیسی کی اس کا چرچا ہے, ایک نیٹ اسٹیبلائزر کے طور پہ جو پاکستان کا رول ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور انڈیا کدھر ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے, جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی کہتا ہے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فساد ہے. لیکن چلیں جو بھی ہے, دنیا کی چوتھی بڑی وہ چوتھی یا کبھی پانچویں, ظاہر ہے وہ اعداد و شمار بدلتے رہتے ہیں, بڑی جی ڈی پی بھی ہے, پر اس کے باوجود اس وقت انڈیا کا تو کوئی نام ہی نہیں آتا کہیں, نہ کسی جو ہے نا ڈپلومیسی کے حوالے سے کہیں, نہ کوئی جیو اسٹریٹجی کے حوالے سے, نہ کوئی نیٹ سیکیورٹی کے حوالے سے کہیں اگر بات ہو کہ جی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈرز کون ہے, یا نہ کوئی میجر پاورز کے حوالے سے. تو کیا ہوا, وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن میں تو خود چلے گئے, اسٹریٹجک جو ہے انسگنیفیکنس میں تو وہ خود چلے گئے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جب آپ گڑھا کھودیں گے دوسروں کے لیے, وہ جو ایک کہتے تھے کہ جی ہم پاکستان کو اس طرح کریں گے, اور کیوں کریں گے جی, کیونکہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی جس کو وہ اوفینسو ڈیفینس اسٹریٹجی کا نام دیا, بلکہ ڈاکٹرین, اوفینسو ڈیفینس ڈاکٹرین جد دوول کا. وہ ڈاکٹرین کیا تھا کہ جی ہم پاکستان کو کمزور کریں گے پراکسی آرگنائزیشنز کے ذریعے. اور پراکسی آرگنائزیشنز کون تھیں؟ وہ دہشت گرد تنظیمیں جو کوئی افغانستان میں بیسڈ ہیں, کوئی ہندوستان ڈائریکٹلی جن کو کر رہا تھا. اب ظاہر ہے وہ سارے باپ جو ان کے جاسوس یہاں پکڑے گئے, جو ان کے چیپٹر سارے جہاں پہ پوری دنیا میں جو انہوں نے دہشت گردی بشمول پاکستان میں کروانے کی کوشش کی, وہ سارے, تو وہ ساری جو کوششیں تھیں جو کہ ابھی بھی جاری ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں وہ سازشیں تو چل رہی ہیں, بلکہ اس میں ان کے ساتھ کچھ اور ملک بھی شامل ہیں. لیکن وہ جو ایک نیریٹو تھا کہ جی پاکستان استعمال کرتا ہے دہشت گردی کو ایز اے ٹول آف فارن پالیسی, جو کہ وہ خود کرتے تھے, یہ تو ایک عجیب سے ایک وہ ہٹس پا تھا کہ جی الزام پاکستان پہ اور کرنا خود, تو وہ تو الٹا پڑ گیا پھر, کیونکہ سچ تو پھر ہمیشہ کے لیے تو نہیں چھپتا. اور پھر یہ وقت آیا کہ ششی تھرور کی لفاظی جو سی ہے وہ آپ نے دیکھا وہ بھی ختم ہو گئی. اتنے بڑے ڈیلیگیشن 40 بندوں کے ڈیلیگیشن 30-40 ملکوں میں بھیجے گئے, وہ بھی ناکام وہاں سے لوٹ آئے. اس وقت دنیا میں ابھی دیکھیں جے شنکر نے جس طرح کی باتیں کی تھی پچھلے دنوں کہ جی ہم تو اسٹریٹجک آٹونومی پریکٹس کرتے ہیں, پاکستان تو کبھی ادھر الائنمنٹ ڈھونڈتا ہے کبھی ادھر ڈھونڈتا ہے, اور کچھ اور بھی تہذیب سے گرے ہوئے لفظ بھی استعمال کیے تھے. اب جس کو میں نے تو خیر اس کو سفارتی شرانگیزی کا نام دیا, تو اس کی طرف آپ نے دیکھا دنیا نے توجہ نہیں دی ان کی کسی بات پہ, بلکہ یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ہے نا ہندوستان کو بلکہ تھوڑا سا بیک ٹریک کر کے تو کہیں نہ کہیں یہ تسلیم کرنا پڑا دبے لفظوں میں ہی صحیح کہ جی ٹھیک ہے چلیں جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے وہ اچھی ہے. پاکستان کا ذکر تو نہیں کیا لیکن ظاہر اشارہ کنایا تو تھا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی پالیسی ہے نا, ایک تو جس میں کوشش ان کی کیا ہے کہ جی ایک ہیجمنی قائم کریں اس ریجن پہ, اس خطے پہ, اور اس کی وجہ سے یہ خطہ جو ہے ابھی تک کانفلکٹس میں مائل رہا. وہ جو ہے نا یہ ساری ٹیررزم جو اسی پالیسی کا ایک نتیجہ ہے, وہیں سے ایمانیٹ کرتا ہے.
اور پھر اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ نہ کوئی ٹریڈ ہے اس خطے میں آپس میں، صرف 3% سے نیچے انٹر ریجنل ٹریڈ ہے، اسی طرح نہ کنیکٹیوٹی ہے، نہ جو ہے نا آپس میں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جی ہندوستان جوہر کی صاحب ساری معاف کریے گا، policies مجھے یہاں بریک لینی ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں زاہد حسین صاحب سے اور جوہر سلیم صاحب سے. زاہد صاحب، آبویسلی یہی اگر اس سے جوڑیں بات کہ اگر یہ واقعات نہ ہوتے اور اس وقت پھر جس طرح پاکستان نے امریکہ کے رول کو ہماری جنگ بندی میں ریکگنائز کیا اور ایکنالج کیا، شاید اس وقت سے ہی پاکستان کے تعلقات بہتر امریکہ سے بھی ہوئے یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئے، جس کی وجہ سے آج ہم وہ رول پلے کر رہے ہیں which we are playing. But like the events are connected is what I'm trying to say. لیکن اس میں دو چیزیں میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا پہلگام کا، تو ہندوستان کے کو امید تھی، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ یقینی طور پہ سمجھتے تھے کہ جو کارروائی کریں گے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی، خاص طور پہ جو ہے ویسٹرن کنٹریز کی، ان کو ایک لحاظ سے گرینز یا اس کی تائید ہوگی. کیونکہ جو ہے 2019 میں ایک حد تک تو ہوا تھا جب انہوں نے بالا کوٹ میں کیا تھا، تو ایک حد تک جو ہے برٹن اور امریکہ کی طرف سے جو ہے ان کو ایک حد تک ایک نوٹ دے دیا گیا تھا. لیکن اس دفعہ جو ہوا تھا یہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہندوستان کو بہت دھچکا پہنچا تھا کہ کبھی بھی انہوں نے پہلگام پہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا کہ اس کو جو لنک کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان کے ساتھ، وہ نہیں ہو سکی. مطلب اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس نہیں کر سکے. اور نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کے بلکہ خود اندرون انڈیا کے اندر جو ہے اس پہ بہت سارے سوالات اٹھے تھے. تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو ہے جس پس منظر میں یہ اٹیک ہوا تھا تو وہ اس میں انڈیا اس میں اس طرح سے نہیں تھا کہ جو ہے ان کو تائید ملے گی. میں خیال یہ کہ بہت بڑا ان کی مس کیلکولیشن ایک یہ تھی. دوسری ایک اور بات بھی اس پوری جنگ کو اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں، دیکھیں بہت دنوں سے ایک جب دونوں ملک جو ہے نیوکلیئر کنٹری بنے تو ایک لحاظ سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک ڈیٹرنٹ موجود ہے، اس کی وجہ سے دونوں ملک جو ہیں وہ فل اسکیل وار کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن انڈیا کی طرف سے جب خاص طور مودی کے پہلی دفعہ ٹیسٹ انہوں نے یہ کیا تھا کہ ٹو کیپ اٹ بلو دا نیوکلیئر تھریش ہولڈ. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا یہ تھا کہ ہماری جو ان کی ایک لحاظ سے سپریورٹی ہے یہ اس میں کنونشنل اس میں، تو وہ اس کے ذریعے پاکستان کر دیں گے اور پاکستان کو پھر اس میں دباؤ میں لے آئیں گے. تو میرے خیال یہی بات ان کے ذہن میں تھی جو بلو دا نیوکلیئر کہ ہم یہاں پہ اٹیک کریں گے اور پاکستان ول ناٹ رسپونڈ دا وے دے ڈیڈ. تو یہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ فیل ہو گئی ان کی کہ جو ہے کوئی بھی کانفلکٹ جو ہے انڈیا پاکستان کا بلو دا نیوکلیئر تھریش ہولڈ نہیں رہ سکتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں جو پھر ایک ہوا کہ اس کو جنگ کو روکنا چاہیے. آپ نے ٹرمپ کی بات کی، یہ بات دیکھیں مطلب انڈیا نے بہت مذاکرہ خیز بات کی تھی. یہ تو جتنے بھی پاکستان اور انڈیا کے کانفلکٹ ہوئے ہیں پچھلے 75 سال میں اگر دیکھا جائے، اور خاص طور پہ جو 4-5 واقعات جیسے 2019 میں بھی جو ہے جیسی پاکستان نے جہاز گرایا تھا، پہلا کام جو کیا تھا جے شنکر نے پومپیو کو فون کیا تھا رات کے جو ہے 2 بجے، وہ اس وقت ہنوئی میں تھے اور انہوں نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا آفٹر دا. بالکل صحیح. تو یہ جہاں تک اچھا اس سے پہلے بھی جتنے بھی ہوا کارگل میں جہاں پہ بھی جو ہے ایک جو فورن ایک رول جو رہا ہے، یہاں ایکسٹرنل رول بہت رہا ہے دونوں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اس میں بھی یہی رہا تھا. اگر آپ اس کے سیکوینس دیکھیں کہ جب پہلے شروع میں تو ایسا لگتا تھا کہ امریکہ واز ناٹ انٹرسٹڈ. جے ڈی وانس کا جو بیان آیا تھا پہلے یہ تھا کہ ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، ہماری کوئی انوالومنٹ. پھر اس کے فوراً بعد جو ہے پھر جو انہوں نے کیا کہتے ہیں ڈپلومیٹکلی ایکٹیو ہو گئے. تو اس میں ایک اور بھی فیکٹر آتا ہے کہ انڈیا نے بھی جے ڈی وانس کو کانٹیکٹ کیا تھا. یہ ساری حقیقتیں ہیں جو کہ آ رہی ہیں اس میں. اچھا اس کے بعد جو ہے جب جو سیکوینس دیکھیں جب اس میں ہوتا ہے کیا کہتے ہیں سیز فائر، تو سب سے پہلا بیان جو آتا ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آتا ہے کہ جو ہے یہ سیز فائر جو ہے وہ ایگری ہو گئی ہے اور فلانے وقت سے وہ ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی آپ اس کے فوراً بعد جو ہے روبیو جو کہ ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، ان کا بیان آتا ہے. اس میں کہتے ہیں
کہ ہو چکا ہے اور یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ دونوں ممالک بات چیت کریں گے ایک تھرڈ کنٹری میں. اب اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ لوگ خود نہیں کہہ سکتے تھے جب تک کہ ان کو ایک حد تک جو ہے انڈیا سے جو ہے اس کی اپروول نہیں ملتی. مطلب کہ دونوں ممالک نے کنفرم کیا ہوگا تو پھر اچھا امریکہ اس کے نے بعد بات جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے انڈیا کو سب سے بڑا سبکی اسی وقت اٹھانی پڑی جبکہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ دیر واز نو تھرڈ پارٹی انوالومنٹ سیز فائر کے اندر. تو میرا خیال یہ کہ جو آپ پہلے بات کر رہی تھی کہ یہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ میں تو یہ 3-4 فیکٹرز ایسے تھے جس میں پاکستان کا کیس جو ہے مستحکم ہوا. مطلب عام طور پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان مطلب بہت سے ایسے واقعات ہوئے تھے جس میں یہ انڈیا کم از کم یہ ہمیں کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ کسی نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. بالکل تو 2-3 فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے جو آپ نے ڈپلومیٹک اس کی بات کی ہے. اس کے بعد پھر بات کر سکتے ہیں کہ جو ہے ٹرمپ کیا پاکستان میں اس میں ری سیٹنگ ہوئی تھی. ایک ضرور بات یہ ہے کہ ان کی ایک یہ ضرور ہوا ہے کہ اس کا اثر ضرور پڑا تھا جو پاکستان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ امریکہ کی جو ہے انوالومنٹ تھی سیز فائر کرنے میں. میں خیال یہ ہے کہ اس نے برف ضرور پگھلائی تھی. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں زاہد حسین صاحب سے اور جوہر سلیم صاحب سے. جوہر سلیم صاحب کہ شاید یہ جو مس کیلکولیشن تھی بائی انڈیا بین الاقوامی دنیا کے حوالے سے شاید یہ اس لیے بھی ہوئی کیونکہ بھارت کو یہ اندازہ نہیں تھا یا احساس نہیں تھا کہ دنیا اب 9/11 سے بہت آگے جا چکی ہے. اب چاہے آپ یورپ کی بات کریں امریکہ کی بات کریں وہ جو ایک 9/11 کے بعد تھا نا کہ ٹیررزم واز دا پرائیورٹی فار ایوری بڈی وہ بھی ایک ترجیح بدل چکی تھی. اب ممالک کو اس وقت اور بہت سے ایشوز جو ہیں چاہے وہ معیشت ہو رشیا کی جنگ ہو امریکہ کا رول ہو تیل کی قیمت ہو یہ ایشوز ہیں. دہشت گردی کہاں سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی دس از نو لانگر این ایشو فار دا ورلڈ. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے وہ ظاہر ایک ایشو تو خیر رہے گا دنیا کے لیے بھی اور ظاہر ہمارے خطے میں تو بہت ہی اہم ہے. لیکن ہوا کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کی ایک منترا تھی جو دیکھیں ایک چیز کو آپ کچھ عرصہ تک تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مسلسل ایک وہی اسی پہ آپ جو ہے نا اسی تھیم پہ ہاپ اپون کرتے رہیں جی بیسیکلی کہ بس جی پاکستان سے دہشت گردی ایمرج کر رہی ہے اور یہ ٹول آف فارن پالیسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور جو ہے نا ہم وکٹم ہیں اس کے تو دنیا کی دیکھیں آنکھیں بند تو نہیں ہیں دیکھ تو سارا کچھ رہے ہیں. انڈیا کے اپنے کریڈینشلز جو ہیں پچھلے کچھ سالوں میں وہ اس معاملے میں خاصے زیادہ متاثر ہوئے جو انہوں نے کوئی ایکشنز کیے کینیڈا میں کیے یو کے میں کیے امریکہ میں کیے پھر پاکستان میں کیے وہ تو دنیا نے دیکھا کہ جب اصل میں ہوا کیا تھا ان کا یہ جو ہے نا ہیوپرس میں اس کو کہتا ہوں کہ ان کا یہ غرور آ گیا تھا اس میں خاص طور پہ جے شنکر کی ٹون سے تو آپ کو نظر آتا تھا آپ اس کو سن سکتے تھے کہ جی یہ جب یہ کہنا شروع کر دیا کہ the era of uninterrupted dialogue is over اس طرح اور پھر ایک تقریر میں تو اس خطے کے سارے ممالک کے بارے میں ایک کے بعد ایک اس طرح کہا جس طرح کہ سارے کلائنٹ سٹیٹس ہیں اور انڈیا ہیجمون ہے یہاں کا. تو وہ جو ایک چیز تھی نا بیکاز ہوا کیا تھا اس میں کہ ان کو یہ سمجھ آئی کہ جی اب ہم تو کیونکہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا ایک بڑا کلیدی حصہ بن گئے ہیں اس وقت مغربی دنیا کے لیے ہم بہت ہی اہم ہیں پھر ایک دنیا کی ہم بڑی اکانومی بن گئے ہیں وہ ہمیں بہت ہی ایک اہم مارکیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں اور ہمیں ایک ایمرجنگ اکنامک جائنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں تو ہم کچھ بھی اب کر سکتے ہیں. اور پاکستان کی تو کوئی ایسی تھی نہیں ہے اسٹریٹجیکلی بھی اس وقت وہ کہیں نہیں ہے اکنامیکلی بھی بڑے مشکل میں ہے ٹیررزم میں مائرڈ ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان تو اس وقت ایسی سچویشن میں ہے کہ اچھا پھر اس کو انہوں نے کہا کہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ بھی کرتے ہیں تاکہ پاکستان کا جو اس خطے کے اندر جو کردار ہے بالکل ہی ختم ہو جائے اور ہم بالکل ایک ہیجمون بن جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کڑی تھی وہ. اچھا دیکھیں دنیا کے لیے چلیں اگر ٹیررزم کی ہم سمجھ لیں کہ امپورٹنس کم بھی ہوگی تھی دنیا کے لیے اکانومی کی امپورٹنس تو کم نہیں ہوئی تھی نا. تو انڈیا ظاہر ہے دنیا کی ایمرجنگ اکانومی تو بلکہ ایمرجنگ کیا وہ تو ایک اکنامک جائنٹ تو خیر وہ سمجھا جا رہا ہے نا اس کو اگلے آنے والے 10-20 سالوں میں شاید وہ دنیا کی دوسری تیسری بڑی اکانومی بھی بن جائے چوتھی تو بن ہی چکے ہیں. تو وہ تو جو ہے نا وہ تو کسی پہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں اٹس ناٹ لاسٹ آن اینی ون. پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی وہ جو اہمیت ہے انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی وجہ سے وہ بھی تھی اس میں بھی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے
کہ جب آپ اپنی یہ ساری اہمیت جو ہے، بے شک وہ آپ کی جو ہے نا اقتصادی اہمیت ہو، آپ کی جیو اسٹریٹجک اہمیت ہو، جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں غلط مقاصد کی طرف، ایک ملک کو ملائن کرنے پہ مسلسل، اور آپ چاہیں کہ جی ہاں اسی کی وجہ سے ہم ایک پورے خطے پہ تسلط قائم کر لیں اپنا، تو وہ پھر ہوتا نہیں ہے کئی بار، خصوصاً ایسے وقت میں جب آپ کے اپنے کریڈینشل صحیح. جو ہیں وہ کافی زیادہ ویکن ہو جائیں. اور دوسرا پھر جب آپ کی جو ہے نا ایک ملٹری پرواز کا بھی انہوں نے بہت بڑا ایک اپنا وہ بنایا تھا فساد، کہ جی ہم اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی ملٹری پاورز ہیں اس میں بھی آگے ہیں، اور مطلب جو ہے نا اس ریجن میں تو جو ہے نا، اور انہوں نے ایک قسم کا باور کرایا تھا ویسٹ کو بھی کہ اب اگر ہمارے پہ کوئی ٹیررزم کا ہوا، حالانکہ وہ کرتے تو فالس فلیگ آپریشنز تھے، تو ہم خود ہی نپٹیں گے، ہم جو ہے نا ایسا رسپونڈ کریں گے ملیٹریلی کہ اس کے بعد سب بیٹھ جائیں گے، اور یہ نیوکلیر امبریلا کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم اس کے ہوتے ہوئے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ نیوکلیر جو ہے نا ڈیٹرنس، ہم اس کو کچھ نہیں مانتے. ٹھیک. وہ ساری جو ہے نا اسٹریٹجی انڈیا کی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیل ہوئی اس میں بہت برے طریقے سے، کیونکہ ایک تو یہ صحیح. کلیئر ہو گیا کہ وہ دہشت گردی میں ان کے اپنے کریڈینشلز جو ہے وہ ان کی ویکنس سامنے آ گئی، دوسرا ان کی جو ملٹری جو پرویس تھی اس کی کمزوری سامنے آ گئی. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں زاہد حسین صاحب سے اور جوہر سلیم صاحب سے. زاہد صاحب، یہ جو ملٹری پراوس کا ذکر کیا جوہر سلیم صاحب نے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، بیکاز یہ بھی بہت بحث ہوئی ہے کہ اتنی جو خاص طور پہ امریکہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اتنی توجہ رہی بھارت پر اس پوائنٹ سے کہ جی چائنا کو اس خطے میں انڈیا بھارت نے کاؤنٹر کرنا ہے، تو وہ تو پاکستان کے ساتھ بھی they didn't really come out very well in a conflict with پاکستان، تو وہ چین کے سامنے کیا کھڑے ہوں گے؟ Do you think that's a debate that took place in the world؟ نہیں، دیکھیں سب سے بنیادی چیز تو وہی تھی کہ پہلا فیلیور انڈیا کا، مطلب ٹھیک ہے جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا سب نے اس کی اس پہ بیان دیے تھے، اور کوئی بھی دنیا میں دہشت گردی کی کارروائی کی حمایت نہیں کر سکتا، پاکستان نے بھی دیا تھا. لیکن اصل چیز جو ہوئی تھی کہ جب آپ اس کو یوز کریں اس واقعے کو کہ دوسرے جس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں اس ملک کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے، تو اس میں میرے خیال وہی بات آتی ہے کہ جیسے صحیح بات کی جوہر صاحب نے کہ انڈیا کو یہ تھا کہ جو ہے، اور واقعی تھی کہ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھی اس کی امریکہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویسٹرن کنٹریز کی تھی، اور اس وقت جو ہے انڈیا کی اہمیت یقینی طور پہ اس میں کوئی انکار نہیں ہے تھے اس وقت کہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک سطح پہ بہت زیادہ اس کی تھی. G20 کا بھی ممبر تھا، جو G7 میں آبزرور کی حیثیت سے انڈیا شرکت کرتا تھا، تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو اسی پہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کریں گے تو اس کی ایک حمایت بھی مل جائے گی. اب مجھے یاد ہے کہ اسی زمانے میں جب یہ 7 یا 8 یا 9 کی تھی، نیو یارک ٹائمز کی جو وہاں سے سٹوری تھی دہلی سے، تو اس میں کوٹ کیا تھا جن لوگوں کو بلا کے انہوں نے ایکسپلین کی تھی ویسٹرن ڈپلومیٹس کو، جی ڈپلومیٹس کو ان کے فارن آفس میں بلا کے، تو اس پہ ان کا کہنا تھا جو ڈپلومیٹس تھے کہ وی ور ناٹ کنوینس. تو پہلا دھچکا تو ان کو وہاں پہ لگا تھا، یعنی میرے خیال ان کو انڈیا کو سمجھ میں آ جانی چاہیے تھے، لیکن نہیں ہوا. دوسرا وہی تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان از ناٹ پریپیئرڈ، کہ جو ہے وہ اگر ہم یہ 3-4 حملے کریں گے تو اس کو پاکستان پی جائے گا. حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ 2019 کے جو سبق تھے اس سے سبق لینا چاہیے تھا. خیر، دوسرا ایک اور بات بھی آتی تھی کہ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت پاکستان ایک لحاظ سے ورلڈ سین میں بہت ہی اس میں چلا گیا تھا پیچھے کی طرف. اس وقت ہم شاید نکل آئے تھے FATF سے، لیکن اس سے پہلے ہم FATF کے بھی تھے، اس میں گرے لسٹ میں تھے. تو یہ تمام فیکٹرز تھے، اور انڈیا معیشت کے بھی بڑے مسائل تھے، بہت سارے مسائل تھے. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ تھی. لیکن میرے خیال سب سے زیادہ جو ہے انڈیا کو جو شوق پہنچا یہ تھا کہ ان کو شاید یہ امید نہیں تھی کہ پاکستان کے پاس اتنے، یعنی ایک لحاظ سے J-17 جو تھے وہ تو تھے ہی، لیکن اس سے جو میسائل جو فائر کرنے کی تھی اس کی جو ڈسٹنس تھی، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ 100 کلومیٹر سے زیادہ کی ہوگی مار، اور جب 2000 کلومیٹر کی ہوئی تھی. دوسری بات یہ کہ ایڈوانس الیکٹرانکس،
اور اس سے وہی بات آتی کہ چائنا کا جو فیکٹر تھا وہ کافی اہم تھا. یہ نہیں تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف چائنا کی مدد سے ہم جیتے تھے. یہ ضرور تھا کہ جو چند چیزیں جو ہیں مطلب سب ٹیکنالوجی ان کی تھی، سکلز ہماری تھیں. الیکٹرانک کی بات بھی جو تھی نا وہ بہت اہم تھی. یعنی پوری وارفیئر اب اس کا رخ بدل گیا نا. اب جو بیڈو جو سیٹلائٹ ہے ان کا سسٹم، دیٹ واز ویری یوزفل. اس میں جو ہے جتنی جو اس کی جو ہمیں انفارمیشن مل رہی تھی آن گراؤنڈ کہ کیا ہے کس وقت انڈیا کی جو پوزیشن تھی وہ ہمارے سامنے ساری کھڑی ہوئی تھی. نہیں جو ایک دن آپ کو یاد ہے ایک رات کو جب ان کے جہاز تھے ان کا سارا وہ جو کمیونیکیشن سسٹم تھا اس کو بھی جیم کیا تھا. میرے خیال انڈیا کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس اتنی ایڈوانس الیکٹرانکس جو ہے وہ موجود ہے. اور اٹ کوڈ آلسو بی زیڈ سوری آئی مین وقت کم ہے سو اب یہ جو ٹاپک ہے اسی پہ بات کر لیں کہ شاید ان کی آرمی کو احساس تھا، ان کی ایئر فورس کو احساس تھا، بٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ بالکل فرق ہے تو دے ور ناٹ اویئر آف دس. کیونکہ آپ یاد کریں کہ اس وقت بہت سے ان کے انڈیا میں بھی ایسے ویلاگز ہو رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں دیکھنا وی نیڈ ٹو بی اویئر کہ پاکستان کے پاس کیا کیپیسٹی ہے. بالکل صحیح ہے. مطلب بات یہی. اچھا دوسری ایک اور بات جو کہ ابھی ہم پھر ایران کی جنگ میں بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں، یوکرین کی جنگ میں دیکھتے ہیں. جو پہلا جو ہے اس کا اظہار جو ہوا تھا اس نیو جو ہے وارفیئر کی ڈائنمکس جو ہے اس کا پاکستان جو اس جنگ میں بھی اس کا اظہار ہوا تھا. دیکھیں کیا چیز تھی اس میں. ایک تو پہلا واقعہ جو ہے وہ ہمارے وہ واقعہ ہوا تھا 7 نومبر کو جس میں یعنی ایئر فائٹ جو ہوئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جنگ کیا تھی؟ باقی جنگ تھی ڈرونس اینڈ میسائلس. بالکل. تو یہ ابھی ہم کو ایران کی جنگ میں بھی اب یہی نظر آتا ہے کہ وہ پورا کانسیپٹ یوکرین اور رشیا کی یوکرین کے 4 سال سے جو یوکرین کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے بیسیکلی ڈرون. اور ایران نے بھی مطلب کہ اپنے سستے ڈرون استعمال کر کے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم یہ پیچھے رہ گئی ہے کہ آپ کا کتنے جہاز ہیں، آپ کے پاس جو ہے کتنی طاقت، فوجی طاقت کتنی ہے. اہمیت ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کمپلیٹلی ختم ہو گئی اس چیز کی، لیکن اصل قوت جو ہے وہ اب بالکل وارفیئر کا وہ ختم ہو گیا کہ ایک بڑی طاقت جو ہے ایک چھوٹی طاقت جو ہے جو بھی ہے تو اس کو اس نئے جو ہے جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے ریزسٹنس ملتی رہتی ہے. ڈو یو تھنک دیٹ ماڈرن ایئر وارفیئر ول جو ہے وہ ڈرونز پہ ہوگی؟ وہ شاید یہ بڑے جہازوں کی بھی ضرورت نہ پڑے. مثال سب ضروری آتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے وہاں سے آپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ان ممالک میں یہ زیادہ ریلیونٹ ہے جو کہ ہمسائے ہیں. امریکہ اور ایران تو ہمسائے نہیں ہیں. پاکستان اور انڈیا جو ہے میرے خیال واحد ایک ایسا ایگزامپل ہے جس میں 2 نیوکلیئر کنٹری جو ہیں اتنے قریب ہیں. مطلب جو ہمارا الرٹ ٹائم جو ہے وہ 2 سیکنڈ کا ہے. یعنی یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال بھی ہے. اسی لیے دیکھیں تو اس میں جو یہ جنگ جو آئندہ جو بھی ہوگی تو اس میں یہی ہوگی کہ جو ہے میسائلز اور ڈرون استعمال ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی کہ جو ملٹری جو ہے یا اس کو کراس کر جائیں گے کیونکہ وہ شاید ممکن نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب، بہت بہت شکریہ جوہر سلیم، آپ دونوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم.